अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अब आपकी तरबियत क्लास की दूसरी वीडियो है जो मैं आपके सामने खोल रही हूँ। और वो क्या है? वो है A to Z फॉर किड्स। क्या मतलब इसका A to Z फॉर किड्स? ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है। इसमें आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोचें कि बच्चा जो है, मेरे पास तो 15 साल की लड़की पढ़ रही है, मेरे पास तो 13 साल की लड़की पढ़ रही है या लड़का पढ़ रहा है, तो ये तो ABCD है बच्चों के लिए, मैं इनको ये क्या पढ़ाऊँ। पता नहीं जान जी ने क्यों कह दिया कि ये ABCD आपने पढ़ानी है बच्चों को। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों ने जो A से लेके Z तक पढ़ा है, उन्होंने A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट और D फॉर डॉग पढ़ा है, E फॉर एलिफेंट पढ़ा है, F फॉर फिश पढ़ा है, G फॉर गोट पढ़ा हुआ है। तो ये भी अल्फाज हैं, मगर एक बंदे ने रिसर्च की और उसने जो है वो कॉन्सेप्ट के अल्लाह ताला ने A to Z के अंदर कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दीन का हिस्सा हैं। ज़ाहिर है अल्फाज तो वही के वही है ना, सब चीज़ें वही की वही हैं। तो हर चीज़ जो पढ़ाई जाए, जो कराई जाए, वो कॉन्सेप्ट के साथ होती है तो ज़्यादा बेहतर लगती है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ABC टेस्ट। ये एनवेलप पहले खोल रही हूँ मैं आपके सामने ताकि आपको ज़रा समझ में आ जाए चीज़, ठीक है। अब ये देखिए, इसके अंदर जब हम कुछ बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये जो है ना शफल की हुई है चीज़ें। यहाँ से हमने जो है ना वो देखना है कि बच्चे को A इज़ फॉर, वो याद है जो हमने याद कराया, अल्लाह। C इज़ फॉर, ये आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है। ये आपने चेक करना है और इसके ऊपर जो जो चीज़ें आपने बच्चे को बतानी है वो आपने उससे टेस्ट लेना है कि हाँ भाई उसको पता है, याद है उसको कि गुस्ल पे मैंने क्या क्या बताया था, ठीक है। तो अब ये आपकी सोच है और आपकी खुद की है दिमाग की कि अगर 15 साल की लड़की आपसे पढ़ रही है और आप उसको A to Z पढ़ा रही हैं, तो आप हज के बारे में उसको क्या बता सकती हैं जो उसको समझ में आ जाए तरबियत में, ठीक है। आप इंशाअल्लाह के बारे में क्या बता सकती हैं उसको? तो कुछ आपके इसमें देखेंगी आप स्लाइडें गुम हो गई हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है, अगर गुम हो गई तो हो गई। जन्नत के बारे में आप क्या कॉन्सेप्ट देंगी बच्चे को जो छोटा है, और जो बच्चा बड़ा आपके पास पढ़ रहा है उसका कॉन्सेप्ट आप क्या देंगी, काबे का कॉन्सेप्ट क्या देंगी? वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं आपको अभी इसके अंदर बताने की कोशिश करती हूँ, और फिर आपने अपना जहन भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। A इज फॉर अल्लाह। सबसे पहले तो बच्चे को भी और आपको भी अल्लाह बोलना आना चाहिए, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह कहाँ है भाई? अल्लाह आसमानों में है। हदीस सुनाइए इस पे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ना मैं आसमान में समाता हूँ, ना मैं ज़मीन में समाता हूँ, ना मैं काबे में समाता हूँ, मैं समाता हूँ तो मोमिन के दिल में समाता हूँ। तो वेयर इज़ अल्लाह? अल्लाह इज़ इन योर हार्ट। व्हेन यू डू गुड, अल्लाह इज़ इन योर हार्ट, ठीक है। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में क्या कह रहे हैं? मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी। किसी इंसान के सीने में अल्लाह ने दो दिल नहीं बनाए, ठीक है। एक दिल में शैतान को रखो, एक दिल में अल्लाह को रखो, नहीं। अगर आपके दिल में अल्लाह है तो शैतान आपके दिल में नहीं आ सकता, और अगर आपके दिल में शैतान है तो अल्लाह शैतान के घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आ सकता, नहीं, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि शैतान हमारे दिल के अंदर नहीं घुस सकता। ये बात का कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कुरान मजीद में फरमा रहा है कि दिल मेरा घर है, कल्ब मेरा घर है, ठीक है। जब अल्लाह का घर है तो शैतान उसके घर के बाहर खड़े होके फूंके मार सकता है, ठीक है, वसवसे डाल सकता है, मगर शैतान हमारे घर के अंदर जब एंटर कर जाएगा ना, तो कभी आपने देखा होगा कि शैतान कोई हमारे घर आता है और हमारे घर की सेटिंग बदल जाए, ठीक है। तो क्या करता है शैतान? हमारे घर की सेटिंग जो अल्लाह ताला ने हमारी सेटिंग बनाई है ना, हमारे दिल की, अपने घर की, वो सेटिंग क्या है कि आपने नमाज पढ़नी है, आपने माँ बाप की बात माननी है, आपने अल्लाह ताला के हुक्मों पे चलना है, आपने जो है वो खाना खाने की दुआ पढ़नी है, कपड़े बदलने की दुआ पढ़नी है। वो जो चीज़ें आप वहाँ दुआओं में सिखा के आई हैं, वही चीज़ों को आपने यहाँ पे याद कराना है। और अल्लाह कौन है? जिसने मुझे भी बनाया है, आपको भी बनाया है।
अल्लाह कौन है? जो आसमानों के ऊपर है, और वो कहता है मैं पहले आसमान पे आ जाता हूँ जिधर मैं आवाज़ लगाता हूँ हर रोज़ कि कौन है जो मुझसे घर मांगे, कौन है जो मुझसे दुआ मांगे। तो आप बच्चे को उसकी जो दिल की दुआएं हैं आप उससे पूछिए कि हाँ तुम्हारे दिल में क्या चाहिए तुम्हें अल्लाह से, चलो दुआ मांग के देखो। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को क्लियर कराना है इस एक प्रेजेंटेशन में। अगर बच्चा छोटा है तो आप किस तरीके से अल्फाज बोलेंगे, और बच्चा अगर बड़ा है तो आपको कौन से अल्फाज को बोल के उसको अल्लाह का कॉन्सेप्ट सही तौर पे समझाना है। बी इज फॉर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कब पढ़ते हैं? खाना खाने से पहले पढ़ते हैं, बाथरूम जाने से पहले पढ़ते हैं, कि जब कोई काम करना हो तुम्हें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ठीक है, जब कोई काम करना हो तुम्हें पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्लाह तेरे नाम से मैं ये काम शुरू कर रही हूँ। जब चीज़ कोई अल्लाह के नाम से शुरू की जाती है तो उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत रखते हैं। अब बरकत का मतलब बताएं बच्चे को, और बल्कि अपना कॉन्सेप्ट पहले सही करें। बरकत का मतलब है कि चीज़ वही होती है, 1 घंटा आपको मिला है ज़िंदगी में, 1 घंटा मुझे मिला है, उस 1 घंटे में मुझे बरकत मिल गई और आपको बरकत नहीं मिली, क्या मसला, क्या पता चला? उस 1 घंटे में मैंने 5 रुकू याद कर लिए, ठीक है, और उसी 1 घंटे में आपने 5 गाने सुन लिए। ठीक है, अब मेरे वक्त में बरकत कैसे हुई और आपके वक्त को ज़ाया कैसे कहेंगे? क्योंकि जो मैंने हासिल की चीज़ जब मैं वो आगे पढ़ूंगी, आगे सुनाऊंगी, तो उसमें हर लफ्ज़ पे मुझे 10-10 नेकियां मिल रही हैं। कुरान के हर वर्ड पे मुझे 10 नेकियां मिल रही हैं। तो मैंने अगर जो है वो 500 हुरूफ पढ़े तो उसके ऊपर मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो एक रुकू मैंने जो 7 दफ़ा पढ़ा है उस पर मेरी कितनी नेकियां मिल गई, तो मुझे कितनी बरकत मिल गई उसी 1 घंटे में जिसमें आपने 5 गाने सुन के अपना टाइम निकाला, मैंने क्या किया, कुरान पढ़ के किया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को देना है कि हम जो काम करें उसके अंदर अल्लाह ताला से बरकत मांगनी होती है। बहुत सारे लोग वो होते हैं कि जो कम उम्र में इंतकाल कर जाते हैं, मगर वो अपनी कम उम्रों में कितने बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं कि जो बड़े लोग इतनी इतनी उम्रों तक भी वो काम नहीं कर पाते जो काम वो कर लेते हैं बचपने में। ठीक है, तो हमें बिस्मिल्लाह का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्या बड़ा बच्चा है तो उसको क्या है और छोटा है तो उसको क्या है। सी इज़ फॉर कॉल। कॉल मीन्स आज़ान। दिन में कितनी आज़ानें होती हैं? 5। नाम सिखाएं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। आज़ान के बारे में बताएं। आज़ान के अल्फाज दोहराने चाहिए, बहुत सवाब मिलता है। आज़ान के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए। जब आज़ान हो रही हो, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबको भी अमल की तौफीक दे, और जिनको हम बात पहुँचाएं उन तक भी अमल की तौफीक हो। क्या कॉन्सेप्ट है कि जब हम अज़ान को सुनते हैं और उसके अल्फाज को दोहराते हैं तो हमें अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नसीब होता है। जब हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह सुनते हैं तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ते हैं कि अल्लाह जब तू हमें फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ बुला रहा है, तू हमें जो है वो खैर की तरफ बुला रहा है। तो यहाँ पर आप सी इज़ फॉर कॉल में आज़ान के अल्फाज बच्चों को बता भी सकती हैं और आप उनका अज़ान के तर्जुमे के साथ उनको कॉन्सेप्ट ऑफ अज़ान बता सकती हैं। बड़ा बच्चा है तो, छोटा बच्चा है तो आप देखेंगी कि अगर आप सिर्फ एक ही स्लाइड पढ़ा रही हैं और आप उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता रही हैं तो वो बहुत सारा नॉलेज बच्चे को मिल रहा है और उसको ये पता चल रहा है कि ये कुरान सिर्फ हम ऐसे ही नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमारे को ओह माय गॉड अज़ान की आवाज़ का मतलब ये है, उसका कॉन्सेप्ट ये है, तो उसका दिमाग दीन की तरफ खुलेगा। डी इज़ फॉर दुआ। दुआ कब मांगते हैं? तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं दुआ जब मांगते हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो दुआ मांगते हैं। हमने क्या कॉन्सेप्ट दिया है अपनी दुआओं वाले उसके अंदर? हमने कॉन्सेप्ट ये दिया है कि हर चीज़, उठना बैठना सोना जागना, हर चीज़ में दुआ है, हर चीज़ में दुआ है। तो हमें हर दुआ को याद करना है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे कि हम लोग हर चीज़ की दुआ जो हमें आती है, बचपने से सीखी हुई है, वो सारी दुआएं हम पढ़ा करें। इसमें आप बड़ों को
اور بچوں کو دعا کا کانسیپٹ سکھا سکتی ہیں، ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ سکھا سکتی ہیں کہ ہاتھ کس طرح سے رکھنے چاہیے، ہاتھوں کی لکیروں میں آپ دکھا سکتی ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی لکیروں میں ایک 1 لکھا ہوا ہے اور ایک 8 لکھا ہوا ہے اردو کا یا عربی کا، ٹھیک ہے، اور سیدھے سیدھے ہاتھ میں 18 لکھا ہوا ہے، دیکھیے اپنے ہاتھوں میں، اور الٹے ہاتھ میں 81 لکھا ہوا ہے۔ جب آپ ہاتھ کو ایک کے اوپر ایک رکھیں گی تو 99 بنیں گے، اور 99 کیا ہے؟ جب آپ ہاتھ کو جوڑ کے دعا کے لیے اٹھائیں گی تو 99 نیم والا اللہ آپ کی دعاؤں کو سنے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا سلام، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانے ہیں۔ تو آپ ان کو یہاں یہ بتا سکتی ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی جب یہ ختم ہو جائے گی ہماری سلائیڈز تو پھر ہم اللہ کے نام بھی پڑھیں گے اور ان کی وہ بھی پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک ایک نام اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا کیا ہے۔ تو وہ بھی میرے پاس سلائیڈز ہیں، ان کو میں بنا رہی ہوں ابھی، تو آپ پہلے ان چیزوں پہ اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں جو بات آپ میری باتوں کو بھی بتائیں گی اور جو باتیں آپ کو آتی ہیں وہ بھی آپ بتائیں گی انشاءاللہ۔ ای از فار عید، کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کب ہوتی ہے؟ میٹھی عید کے بعد، یعنی رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر۔ عید الفطر کا مطلب کیا ہے کہ ہم میٹھی چیزوں سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں ہم؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا تھا اور ہر دن اس کا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ عید کہہ رہے ہیں ہر دن قرآن کا سیلیبریٹ ہو رہا ہے، کیسے؟ تراویح کی صورت میں ہو رہا ہے، دورہ قرآن کی صورت میں ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبول کرتا ہے ساری چیزیں اور ہماری ایک پارٹی کرتا ہے۔ صرف نحو کی کتاب آپ نے پڑھی نا، اس کے اندر کیا تھا کہ عید جو ہے وہ کیا ہے؟ کھانے پینے اور جمع کے دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کانسیپٹ آپ نے دینا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے روزہ رکھا اور روزے کے اندر ہم نے بہت کچھ کیا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید دی ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کیا چیز ہے بھائی؟ عید الاضحیٰ وہ ہے جو بقرہ عید ہوتی ہے، یعنی حج جو ہم لوگ کرتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو وہاں پر جو ہے نا اس کے بعد ہم قربانی کرتے ہیں۔ آپ حج کا کانسیپٹ نہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سنا سکتی ہیں یہاں پر، اور آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ بچوں کو پتہ ہے یہ سٹوریز، مگر آپ ان کو اچھی طریقے سے یہ بھی سمجھا سکتی ہیں کہ اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ سب نے حج وہاں پر ہوگا مگر قربانی پوری دنیا میں لوگوں کو کرنی ہے، اور اس کا گوشت جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، خود بھی کھائیں، اس کی پارٹی بھی کریں، اس کو سیلیبریٹ بھی کریں، باربیکیو بھی کریں۔ پھر بچوں سے پوچھیں کہ کون سا بچہ باربیکیو پسند کرتا ہے، کون سا بچہ کیا کرتا ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے ان سے، آپ نے ان کے آئیڈیاز لینے ہیں، آپ نے پوچھنا ہے ان کو عید پہ کون دیتا ہے کون نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈور اوپنر۔ ڈور اوپنر کیا ہوتا ہے کہ ہم سے بچہ جو ہے نا وہ چڑھتا ہے، بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، اپنے دن کے بارے میں نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا، اور جب وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی بات نہیں کرتا، کیونکہ ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچے سے بات نہیں کی۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ ہاؤ واز یور ڈے، آپ کا دن کیسا گزرا تھا، آپ کا رات کیسی گزری تھی، آج آپ نے کیا کیا تھا، آپ کے اسکول میں کیا ہوا تھا۔ تو وہ بچے کو اٹیچمنٹ ہوگی آپ سے، تو وہ ساری زندگی وہ اٹیچمنٹ اس کی بھولے گی نہیں۔ تو یہاں عید کا کانسیپٹ دینا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایف از فار فجر، فجر کی نماز سب سے پہلی نماز ہے۔ کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ اس لیے کیونکہ آپ دیکھو پورا آسمان کالا ہے، اس کے اندر آپ دیکھتے دیکھتے ایک دم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورج کو نکالنا شروع کرتا ہے، اور پھر وہ اتنی بڑا سا سورج نکل آتا ہے، اور اس سے نکلنے سے پہلے ہی جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے کالے رنگ کے آسمان پہ، دوبارہ سے وہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم کسی کلر کو کرتے ہیں، بلیک کو وائٹ کرنا کتنا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ بلیک آسمان کو، چھوٹا سا سورج جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہے، ہماری دنیا سے بھی بڑا ہے،
یہ بچوں کو پتہ ہے کانسیپٹ، مگر سوچ سمجھ کے ہر چیز کو یہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو عمل کرنا ہے، ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے عمل۔ فعل کیا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کام، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ اس فعل کو عمل کیسے بنائیں گی؟ جب آپ اس کو سنت کے تابع ہو کے کریں گی، سوچ کے کریں گی، سمجھ کے کریں گی۔ تو فجر کی نماز کیا ہے کہ جب اندھیرا تھا اور اللہ نے ایک دم سورج کو نکالنا ہے اور پورا آسمان جو کالا تھا وہ سفید ہو جائے گا، اور ہر چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لا نور السماوات والارض ہے، جب وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آنے لگیں گی تو اس سے پہلے ہم اس اندھیرے کے وقت میں جب فرشتوں کا چینج ہونے کا ٹائم ہو رہا ہے تو وہ فرشتے نیچے نئے آ رہے ہیں اور اوپر ہمارے پچھلے والے جا رہے ہیں، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ فرشتے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اوپر جاتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ کر، اور نئے فرشتے جو آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارا جو نامہ اعمال ہے نا، جو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کرامن کاتبین یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کے بازو کندھوں کے اوپر، وہ آپ کے رجسٹر میں ساری باتیں لکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی نماز کا اینڈ اور نماز کا شروع ہوتا ہے۔ تو ہر کام کا اینڈ اور اس کا بگننگ جو ہے وہ اچھی ہو تو پھر سارے کام اچھے ہوتے ہیں۔ تو فجر کا کانسیپٹ میں آپ بہت ساری چیزیں اپنے پاس سے بھی بتا سکتی ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو 5 منٹ لگیں گے، 6 منٹ لگیں گے، یہ روز کی ایک چیز آپ اپنے بچے کو بتائیں گی تو وہ بہت اچھا کانسیپٹ آئے گا اس میں۔ غسل، جی اس فار غسل، غسل کیا ہے؟ غسل ہم کو کرنا چاہیے۔ اب اگر بچیاں آپ کے پاس ہیں، بڑی بچیاں ہیں، تو آپ کا جو بہن جی سے امتحان دلوایا تھا اس میں کیا بتایا تھا غسل کے فرض کتنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے پاس جو بچیوں کو آپ نے پڑھایا تھا ان کو آپ نے بتانا ہے پاکی کتنے دنوں میں حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ 40 دن کے اندر ہمیں پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز کا کانسیپٹ آپ نے غسل کے اندر دینا ہے، اس لیے آپ کا ٹیسٹ لیا گیا تھا تاکہ آپ کو یہ چیز یاد ہو اور آپ یہاں پر اس غسل کو ایکسپلین کر سکیں، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی، ٹھیک ہے؟ اور بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کو بتائیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے غسل کو کریں گی، پیریڈز کے بعد کے غسل کو کس طریقے سے کریں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی شادی شدہ خاتون ہے اس کو آپ بتائیں گی غسل کے بارے میں، تو آپ یہ والا کارڈ نکال کر اور اس کارڈ کو ان کے پاس سینڈ کریں گی، آج ہم نے غسل پڑھنا ہے، تو آپ ان کو نفاس، حیض و نفاس کا غسل بتا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے حج، ایچ از فار حج۔ حج کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارکان اور کہا ہے قرآن شریف میں کہ اللہ کا حق ہے یہ کہ تم اس کے گھر کا طواف کرو، ٹھیک ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کے پاس استطاعت ہے، جو آ سکتا ہے، جا سکتا ہے وہاں پہ، وہ ضرور اللہ کے گھر کا حج کرے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب سے پہلا گھر اللہ نے جو دنیا میں بنایا تھا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلی چیز یہاں پہ رکھی گئی ہے وہ ہے اللہ کا گھر۔ تو اللہ کا جو سب سے پہلا گھر ہے ہمیں اس کو جا کر دیکھنا بھی ہے، اس پہ 7 چکر بھی لگانے ہیں۔ اللہ نے 7 آسمانیں بنائی ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 خانہ کعبہ کے چکر لگانے ہیں، 7 سورہ فاتحہ کی آیات ہیں، 7 دفعہ ہمیں صفا اور مروہ کے چکر لگانے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کا کانسیپٹ ہم نے تھوڑا سا بچوں کو دینا ہے۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ کب بولتے ہیں؟ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں کل جو ہے وہ اپنا سبق اچھا سناؤں گی، انشاءاللہ میں بڑی ہو کے جو ہے وہ حافظ قرآن بنوں گی، انشاءاللہ کل میں اپنا سارا سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی تلاوت کروں گی۔ تو جب آپ کہتی ہیں انشاءاللہ تو اس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے؟ تو اپنی زبان پہ ہمیں ہر وقت انشاءاللہ کا لفظ رکھنا چاہیے، کیونکہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگ آئے اور انہوں نے حضور سے سوال پوچھا، حضور نے کہا کل بتاؤں گا۔ سوال کا جواب دینے کے لیے فرشتے آئے ہی نہیں بہت دنوں تک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لوگوں نے آ کے تنگ کرنا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی کہ کبھی بھی یہ مت کہا کرو میں یہ کل کر دوں گا، بلکہ کہا کرو انشاءاللہ،
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کا کانسیپٹ اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہے، اور آگے بھی ہمیں کانسیپٹ سمجھانا ہے کہ انشاءاللہ کیوں بولنا ہوتا ہے. جے از فار جنہ. جنہ کسے کہتے ہیں؟ ہری بھری جگہ کو، جہاں بہت گرینری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جنت میں کیا کرے گا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نیک عمل کریں گے، اچھے بچے بنیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں بڑا مزہ آئے گا، وہاں ہم شراب بھی پئیں گے، وہاں پہ ہم کھیلیں گے بھی، وہاں پہ تخت لگے ہوئے ہوں گے، وہاں پانی کی نہر، شہد کی نہر، جوس کی نہر. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. وہاں کے پانی میں بدبو نہیں آئے گی، باسی نہیں ہوگا، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ کیسی جگہ ہوتی ہوگی کہ چارپائی ہوگی، اس کے نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا. تو کوئی آپ لوگوں میں سے بچوں گیا ہے مری گیا ہے یا کاغان ناران گیا ہے؟ وہاں پہ ایسے ہوٹل بنے ہوئے ہیں جس میں پانی کے اندر چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں اور پانی اوپر سے نیچے سے چارپائیوں کے گر رہا ہوتا ہے، ہم پاؤں لٹکا کے چارپائیوں کے اندر سے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ اتنا اچھا منظر دنیا میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اچھا ہوگا. اور دیکھو جنت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ایک دن رابعہ بصری جو تھیں وہ ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں مشل پکڑ کے نکلی. لوگوں نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا اس آگ سے تو جنت جلا دوں گی اور اس آگ سے جہنم بجھا دوں گی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اللہ کی عبادت کانسیپٹ یہ رکھا ہوا ہے جنت میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھائی کریں گے تو جنت میں جائیں گے، برا کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے. لوگ یہ بھول گئے کہ جنت جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ پاک اپنا دیدار کروائے گا. جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں سب دے دیا؟ جنتی کہیں گے اللہ سب تو ہے. تو فرمائے گا اللہ کہ پوچھ کے آؤ. وہاں پر آپ کو عالم کی ضرورت ہوگی. تو بچوں میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور میں آپ سب کو بھی بتا رہی ہوں، وہاں جب عالم کی ضرورت ہوگی تو لوگ ڈھونڈتے ہوئے جائیں گے کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز تو دی ہے، کیا بول رہا ہے؟ تو ہم کیا بتائیں گے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا خود ہوں. ابھی ہم نے رمضان کا کانسیپٹ دینا ہے نا بچوں کو، تو روزہ میں یہاں پر ابھی آئے گا نا روزے کی جزا میں خود ہوں. جنت وہ جگہ ہے جہاں سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی سنائے گا. جنت وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے. جنت وہ جگہ ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ان کی بیویوں سے ملاقات ہوگی، اور اپنے جو ہمارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے ملاقات ہوگی جو جنت میں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جنت کا کانسیپٹ بہت ساری چیزوں کو دعوت دیتا ہے. بچوں کے لیے بچوں کا لیول، بڑوں کے لیے بڑوں کا لیول. کیس فار کعبہ، وہی بات جو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر کعبہ ہے. لا الہ الا اللہ کلمہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اور سب کو آواز لگائی تھی اور کہا تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق. اللہ ایک اکیلا ہے، اس نے ساری دنیا کو بنایا. تو اگر بچہ ہے تو وہ کہے گا اللہ کو کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، ہر چیز کو ان کو بچوں کو یہ کانسیپٹ دینا ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ کسی نے بھی نہیں بنایا. اللہ کو کسی نے بھی نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالی الحی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد نبوی، یہ مدینے میں ہے، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. یہاں پر وہ رہ کر صحابہ کو پڑھاتے تھے، یہ ان کا مدرسہ تھا یہاں پر. اب ہم لوگ مدینے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے. تو یہاں پہ درود پڑھواؤ بچوں سے اگر ان کو یاد ہے تو، اگر نہیں یاد ہے تو کہلوا کے پڑھاؤ تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے. نیت، این از فار نیت. نیت لوگ سمجھتے ہیں نماز کے لیے ہوتی ہے. نیت، میری نیت آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ سمجھانے کی یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت پہلے کریں
اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں اور پھر اس کے بعد ہم دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجئے، ٹیچر سے اسٹوڈنٹ بننا ایک مشکل عمل ہے کہ جب ہم ٹیچر بن جاتے ہیں تو ہمیں اسٹوڈنٹ بننا بہت مشکل لگتا ہے، مگر جو بہترین انسان ہوتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ جس دن آپ نے سیکھنا چھوڑ دیا اس دن آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ نے سیکھتے رہنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو چیلنج دینا ہے کہ میں کیا چیز مجھے بھول گئی میں پھر سیکھ لوں، اور یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، وہ کیا سوچے گا۔ اب دیکھیے میں آپ کو مثال، زندہ مثال دے رہی ہوں، میں اپنا قرآن بھی ضبط کر رہی ہوں، حافظ قرآن بچیاں بھی اپنا قرآن ضبط کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے میرے لیے وہ سمجھتی ہیں جان جی ہیں، ان کو تو سب آنا چاہیے۔ میں اپنے لیے یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجھے آنا چاہیے، مگر اگر میں یہ سوچ کے سوچوں کہ اے ہے لڑکیاں میرے بارے میں کیا سوچیں گی کہ مجھے تو آتا نہیں، میں تو غلطیاں کر رہی ہوں، میں تو بہت اٹکتی ہوں، تو پھر میں کبھی زندگی میں کچھ سیکھ نہیں سکوں گی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اگر کچھ سیکھنا ہے زندگی میں تو میں اچھی طریقے سے، تو مجھے اگر کوئی چیز سیکھنا ہے تو میں اپنی زندگی کو یہ سمجھوں گی کہ میں اس شاگردی کے دور میں ہوں، جس شاگردی کے دور میں اگر میں رہتی ہوں تو میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام بھی تو کتنے بڑے تھے، مگر انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے، ان کو قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کانسیپٹ کو ہم نے، نیت کو اپنی درست کرنا ہے اور اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کرنا ہے۔ اوبے ٹو اللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جہاں پر ہو رہی ہے اور انسان سے محبت ہو رہی ہے اور انسان کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لڑکیوں کو آپ یہ سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کا اگر اسکارف پہننے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا اگر لمبی سلیوز پہن رہی ہیں آپ اور امیاں کہہ رہی ہیں اور خالائیں کہہ رہی ہیں کیا ملانی بن رہی ہو، ایسا کیوں کر رہی ہو، تو آپ نے کیا بچیوں کو کانسیپٹ دینا ہے، اور اپنا بھی کانسیپٹ یہ رکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب دیکھو ہم سب عالمہ بھی ہیں، حافظائیں بھی ہیں، سب ہیں، مگر جب ہماری شادیاں ہو رہی ہیں تو ہم جب دلہن بن رہے ہیں اور اپنے دوپٹے کی سیٹنگ کروا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا سینہ کھلا ہوا ہے آگے سے، ٹھیک ہے؟ جو ہمارا پورا سینہ کھلا ہوا ہے تو ہم نے کیا کانسیپٹ پیش کیا؟ کیا ہم اوبے ٹو اللہ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نافرمانی ٹو اللہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے سطر کا، اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے اور اس کے اندر خوشی منانا، اس کے اندر رومانٹک ہونا، اس کے اندر اپنے میاں کے ساتھ اچھی طرح سے ہاتھ پکڑ کے چلنا یا اس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے تصویر کھنچا لینی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ حلال ہے، پاکیزہ رشتے ہیں، مگر ہاں حرام کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ غلط چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے کانسیپٹس کو ٹھیک کرو اور کانفیڈنٹ بنو اپنے اندر کہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے نا، ہم سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں۔ آج گو کہ ہمارے پاس آخرت میں ہم آگے ہوں گے، گرچہ دنیا میں پیچھے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اگر آخرت میں آگے رہنا ہے اور ہمیں جو تکلیف آ رہی ہے، بہت سارے شوق ہیں ہمارے شوق کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ سطر میں رہ کے، حجاب میں رہ کے آپ کو جو دل چاہتا ہے آپ کریے، کوئی منع نہیں ہے آپ کو، مگر اپنے شوہر کے لیے کیجیے۔ جو کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس کے لیے تیار ہوئیے، اس کے لیے سجیے، اس کے لیے سنوریے، اس کے لیے سب کچھ کریے۔ ایک میاں بیوی جا رہے تھے بازار، تو بیوی نے کہا کہ اپنے میاں سے آپ نے میری تعریف نہیں کی، میں اتنی تیار ہوئی ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے تیار نہیں ہوئی ہو، آپ بازار جانے کے لیے تیار ہوئی ہو، اگر آپ میرے لیے تیار ہوتی تو آپ ہر وقت تیار رہتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اوبے ٹو اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک لڑکی کو اپنے میاں کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ میں آپ کو تربیت بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو سجا کے سنوار کے رکھو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو دل خوش ہو،
آپ کی طرف محبت اس کے اندر آئے. اسی طریقے سے آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ کیمرہ کھول کے پڑھاؤ، اپنی شکل کو صحیح کر رکھ کے بڑھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ تیار ہو کے آؤ، تاکہ بچوں کو یہ بات پتہ چلے کہ دین کا کام کرنے والے بھی سجتے ہیں، سنورتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں، وہ بھی سب کام کرتے ہیں اور اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اوبے ٹو اللہ میں آپ بہت ساری چیزوں کی مثالیں دے سکتے ہیں. پلر، 5 پلرز. پی از فار پلر. پلرز کتنے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ یاد کرا دیجیے پانچوں چیزیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں بتایا ہے وفی انفسکم فی ہی ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس قرآن میں. اگر تم سچ بولنے والی ہو تو تمہارا ذکر ہے، اگر تم جھوٹ بولنے والی ہو تو تمہارے پہ لعنت ہے، اگر تم منافق ہو کہ ادھر کچھ کہتی ہو ادھر کچھ کہتی ہو تو تمہارا ذکر بھی اس میں ہے. اگر تم سچ بولتی ہو تمہارا ذکر بھی ہے، اگر تم پاک صاف رہتی ہو تمہارا ذکر بھی ہے، اگر تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے اور تم کرنا سیکھنا چاہتی ہو اس کا ذکر بھی اس میں ہے، پیسے کہیں خرچ کرنا چاہتی ہو اس کا ذکر بھی اس میں ہے، اللہ کے نام پہ پیسہ دینا چاہتی ہو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے. تو مختلف چیزوں کی آپ مثالیں دے سکتی ہیں اور جو میں نے بتائی ہیں وہ بھی دیں، تاکہ بچے کو کانسیپٹ پتہ چلے، آپ کو کانسیپٹ پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں ہے. رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں. روزہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا چہرہ دکھائے گا جنت میں، جو ابھی ہم نے جنت میں پڑھا. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا ہمیں جنت میں. رمضان میں کھجور سے ہم روزہ کھولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کھجور انسان کی پھپھی ہے. جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو ان کی ناف کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک حصہ نکال کر اس سے کھجور کا بیج بنایا تھا. کھجور کے درخت میں ہر وہ نیوٹریشن موجود ہے جو انسان کی باڈی کو ضرورت ہے، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. جب ہر چیز اس کے اندر کھجور میں موجود ہے تو ہمیں کھجور کھا کر روزہ کھولنا چاہیے. اور کھجور کھانا ہمارے لیے سنت بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. بڑی لڑکیاں ہیں تو ان کو بتانا ہے کہ پیریڈز میں کھائیں گی تو ان کو درد نہیں ہوگا، پریگننسی کے بعد کھائیں گی تو ان کی پریگننسی آسان ہوگی. 5ویں مہینے میں پریگننسی کے اگر آپ کھجوریں کھانا شروع کریں گی، شروع میں نہیں کھانی ہوتی، 4 مہینے 10 دن تک کھجور مت کھانا بالکل، اور 5 مہینے کے بعد جو ہے وہ کھجوریں کھائیں گی تو آپ کا بچہ خوبصورت بھی ہوگا، طاقتور بھی ہوگا، کیونکہ اس کو ہر وہ چیز کی نیوٹریشن ملے گی جو ضروری ہے. ایس از فار سلاد کتنی ہے؟ 5. ہم نے اذان کے اس میں بتایا تھا، یہاں پر نماز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. اس میں آپ یہاں پہ رکعتیں بھی بتا سکتی ہیں نماز کی. فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض. ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل. عصر میں 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض. مغرب میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل. عشاء میں 17 رکعتیں ہیں، 4 فرض 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل. 3 وتر اور 2 نفل. جو نماز پڑھتا ہے اللہ ثواب دیتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ گناہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم نے نماز کی رکعتیں یاد کروا دی. توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے، جو ہماری دعا سنے، جو ہمارے لیے چیزوں کو آسان بنائے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے کوئی لے نہیں سکتا، اور جو اللہ نہ دینا چاہے ہمیں تو ہمیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. یو از فار امہ. امہ کہتے ہیں بہت ساری مسلم کنٹریز ہیں، الگ الگ لوگ نماز پڑھتے ہیں، الگ الگ لوگ جو ہیں وہ شکلوں کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو نماز بھی بالکل ایک جیسی ہے. سب کی نماز، سب قرآن کے حافظ بنتے ہیں، سب ایک جیسے قرآن کو پڑھتے ہیں، سب ایک جیسی چیزیں کرتے ہیں. مگر ڈریسنگ دیکھو، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، کسی کی کچھ ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہیں. ویل، وی از فار ویل. ویل کا مطلب اسکارف. دیکھو بہت ساری لڑکیوں نے اسکارف کیسے پہنے ہوئے، بہت ساری نے نقاب بھی پہنا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عورتوں کے لیے اسکارف بنائے ہیں. ڈبلو فار وضو. وضو میں کتنی سنتیں ہیں یہ آپ نے یہاں پہ کانسیپٹ دینا ہے. ٹھیک ہے، وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہمارے گناہ جھڑتے ہیں.
وضو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس سے پاکی نصیب کرتا ہے. وضو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم قرآن پڑھیں تو وضو کر کے پڑھیں، نماز پڑھیں تو وضو کر کے پڑھیں. اور وضو کر کے اگر ہم رات کو سوتے ہیں تو اگر ہماری موت بھی آ جائے گی تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا ہماری. تو وضو سے ہماری باڈی جو ہے وہ کلین ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اور یہ پانی جو ہمارے جسم پہ لگتا ہے اس سے ہمارے لیے صحت میں فائدے ہوتے ہیں. ایکس فار ایگزالٹیڈ. ایگزالٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے عاجزی کرنا، انکساری کرنا. آپ کو جتنا کچھ بھی آ جائے، جو کچھ بھی آپ بن جائیں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں اور نماز میں جھک جائیں اور بڑوں کا ادب کریں، اپنے استاد کا ادب کریں. جب وہ کوئی ایک بات آپ کو سمجھائے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایسے اپنی زندگیوں کو ضائع نہ کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ وائی یوم الدین. یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا دن، آخرت کا دن، ٹھیک ہے. اور جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارا رزلٹ دے گا اور پل صراط پہ سے ہمیں گزرنا پڑے گا. یہ جو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پل صراط کا کانسیپٹ دیں. ایک کا پل صراط ہے، ایک پل ہے جس کے نیچے یہ نیلا نیلا جو ہے یہ آگ ہے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ اس کے اوپر سے گزر جائیں گے اتنی دیر میں جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتے ہیں. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اس پل پہ چڑھیں گے اور دھڑم سے کر کے آگ میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچائے. زیڈ فار زکوٰۃ. زکوٰۃ ہمیں غریبوں کو دینی چاہیے. جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جویلری دی ہے، گھر دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو ہمیں پھر ان ساری چیزوں کی تھینکس گیونگ زکوٰۃ دینی چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ تھی اے ٹو زیڈ، اور یہ میں نے آپ لوگوں کو پوری طریقے سے پڑھا دی ہے، ٹیسٹ پیپر بھی دکھا دیے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طریقے سے اس کو بتائیں گی. اور جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کرتی ہیں ہر چیز کو. بڑا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے حساب سے آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گی، وہ مجھے آپ کا چیک کرنا ہے. تاکہ اگر آپ کو اپنی کچھ زبانی چیزیں نہیں آتی تو کم از کم جو میں نے بتایا ہے وہ تو آپ بتا سکیں نا. اور میں آپ لوگوں پہ بھروسہ کرتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن، عالمہ بھی ہیں، اور صرف عالمہ بھی ہیں اور صرف حافظات بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو یہ آپ مجھ سے اچھا بتا سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ٹیسٹ پیپر نمبر 2 ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.